हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दूसरा व्यू पॉडकास्ट में। थोड़ी सी ब्रेक आ गई थी बीच में, लेकिन अब we're बैक। उस वक्त तक बाकी सब वीडियोस में आप सब कमेंट्स आ रहे थे, इंकरेजिंग कमेंट्स, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज के दिन हम बात करेंगे प्राइमरीली जो पाकिस्तान टीम स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई है वर्सेस अफ़गानिस्तान और वर्सेस एशिया इन द एशिया कप, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे जो बैस बॉल से जो बाबर बॉल इवॉल्व हो के आई है हम सब के सामने, और जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से श्रीलंका के ख़िलाफ़ परफॉर्म किया था इन टेस्ट, इस स्टेट ऑफ क्रिकेट के ऊपर क्या ओपिनियन होती है। इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ विराट कोहली से और बाबर आजम से। रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है विराट कोहली ने, जहाँ पे ही हैज़ हेल्ड बाबर आजम एज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड अक्रॉस फॉर्मेट्स, और ये बहुत बड़ी एक कॉम्प्लीमेंट है बिकॉज जिस स्टैचर का प्लेयर विराट है, आप सबको पता है ही इज़ द गोट स्पेशली इन ओडीआई क्रिकेट, और बाबर आजम इज़ क्लाइंबिंग अप द लैडर, जैसे आप सबको पता है स्टेप बाय स्टेप ही इज़ मेकिंग दैट क्लाइंब। तो ये जो टॉपिक है, ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों साइड ऑफ द बॉर्डर से कमेंट्स आते हैं सोशल मीडिया में हर वक्त, बाबर किंग विराट किंग, बाबर किंग लाइक फॉर बाबर हार्ट फॉर विराट, फेसबुक पे स्पेसिफिकली ये भरा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा था कि ये रियली इन्जॉयज़ वाचिंग बाबर बैट, और ने रिकॉल किया था जिस तरीके से वो मिले थे 2019 में। उन्होंने पहले भी ये बात बताई हुई है कि इमाद वसीम को पहले से जानते थे और इमाद वसीम ने इंट्रोड्यूस कराया था बाबर से उन्हें, और उधर उन्हें बैठ के चिट चैट की थी। अब मैं बस यही बोलूँगा, जो भी ऑर्गेनाइज़ कर रहा है इंडिया का ही होगा ऑब्वियसली वर्ल्ड कप, क्योंकि फाइनेंस इंडिया करता है, स्टार है जो भी है, दे नीड टू डू अ सिट डाउन इंटरव्यू विद बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स इन द 2023 वर्ल्ड कप। जैसे वो कैप्टन्स की होती हैं सेगमेंट्स और जो भी सेगमेंट्स कराते हैं, इन दोनों को भाई बिठाओ और हमें देखना है लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्रिकेट के बारे में क्या बात करते हैं। तो ये विराट की स्टेटमेंट थी बाबर के ऊपर, अच्छा लगा क्योंकि बाबर ने भी विराट को बैक किया था। आप सबको याद होगा जब वो सेंचुरीज नहीं बना सक रहे थे, ही ट्वीटेड इट आउट, दे वर साइड बाय साइड, और उन्होंने कहा था कि चैम्पियन है वो आप, और आप कर लोगे फिर से, और हुआ, विराट फिर से सामने आए। तो बस यही बात है कि दोनों नो डाउट विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज द गोट्स, लेकिन फ़िलहाल बाबर, बंदा खुद ही कह रहा है विराट कि बाबर इस वक्त बेहतर है, बेहतर नहीं है, बेस्ट है, और आप सबके सामने है। ओडीआई में तो कहीं कोई करीब ही नहीं पहुंचता उनकी रैंकिंग पे, बहुत देर तक बाबर नंबर 1 पे ही रहेंगे। उसके अलावा टॉप 5 में अकेले बैट्समैन हैं वो जो अक्रॉस फॉर्मेट टॉप 5 में आते हैं। T20 में 3rd पे हैं, टेस्ट में 4th पे हैं, तो बाबर इज़ परफॉर्मिंग। तो यहाँ पे मैंने बस शुरू करना था क्योंकि ये दोस्ती है इन दोनों की, और ऑब्वियसली इन दोनों की दोस्ती ट्रांसेंड करती है उनको, उनके फैंस में, और उनकी दोस्ती भी होती है। इसके ऊपर बात कर ली, अब हम बात करते हैं जो स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई है। अब इंज़माम से मैं शुरू करना चाहता हूँ। इंज़माम को एक कमेटी में शामिल किया गया था, एक टेक्निकल कमेटी में, जिन्होंने ओवरसी करना था पाकिस्तानी कोचिंग और बाकी चीज़ों के ऊपर। प्राइमरीली उन्होंने फोकस करना था ब्रिंगिंग बैक द डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर, और जो इमरान खान ने किया था सारा उनकी हुकूमत में, उनको सारा साइड पे करना और वापस स्ट्रक्चर को लाना था। इंज़माम भी इस हिस्सा थे इस कमेटी का, अलॉन्ग विद मिसबाह हक एंड मोहम्मद हफीज़। लेकिन फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद कमेटी इस्टेब्लिश होने के पता चला कि इंज़माम आउट हो गए उस कमेटी से, और अब वो एज चीफ सेलेक्टर एक्ट करेंगे, विच इज़ नॉट बैड कंसिडरिंग द पास्ट, क्योंकि इंज़माम ने टीम सेलेक्ट की थी जो चैम्पियंस ट्रॉफी जीती थी, और उसके अंदर काफ़ी यंग फेसेस थे, शादाब खान थे, और उस वक्त हमारी टीम इवॉल्व हो रही थी। इस वक्त इंज़माम के पास हाथ में एक बनी बनाई टीम आई है, तो ही डिडंट मेक अ लॉट ऑफ शॉकिंग चेंजेस, ही इज़ गोना बी देयर, ही इज़ गोना गेट द पे चेक, और टीम इस वक्त बनी हुई है। लेकिन आई एम स्टिल इन फेवर कि यार एक्सपीरियंस है उनमें, और वो बाबर को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बाबर ही कप्तान हैं, और ऐसे ही कप्तान होना चाहिए जो क्रॉस फॉर्मेट्स खेलते हैं, और मैं एग्री करता हूँ, स्पेशली इन पाकिस्तान क्रिकेट कल्चर आपका एक ही कप्तान होना चाहिए क्रॉस फॉर्मेट्स। ये कुछ भी नहीं है कि एक फॉर्मेट 2 फॉर्मेट, नो। तो ये है कि उस तरफ से बैकिंग भी है। अब आते हैं टीम के ऊपर। अच्छा, टीम बड़ी इंटरेस्टिंग अनाउंस हुई है, क्योंकि अब आप सबको पता है जो पर्ची का नारा था वो अब वापस आ गया है। नॉट सेइंग कि इमामुल हक पर्ची हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी एंट्री हुई थी टीम में, आप सबको पता है कि पक्के पर्ची थे। उसके बाद उन्होंने परफॉर्म किया, नो डाउट ही प्रूव द हेटर्स रॉन्ग, लेकिन एंट्री पर्ची वाली हुई थी। मज़े की बात ये है, एक पर्ची आई है तो दूसरी पर्ची गई है। शान मसूद की जो पर्ची लगी हुई थी, कह लें पर्ची है जो भी है, क्योंकि मिकी आर्थर से बहुत बैकिंग होगी, ऑब्वियसली डर्बी शायर का लिंक जो है वो उधर कप्तानी करते हैं शान मसूद।
لیکن جو بھی ہے ان کو ایک طریقے سے فورس کیا گیا تھا ODI ٹیم میں. ابھی تک شان مسعود نے صرف اپنی زندگی میں 9 ODIs کھیلے ہیں, انکلوڈنگ ان کا جو رن تھا ابھی جنوری کے بعد جب انہوں نے وائس کپتان بنایا گیا تھا, اینڈ ہی ہیزنٹ پرفارمڈ ویری ویل ایٹ آل. تو اسی وجہ سے ان کو ایگزٹ ملا. اور امام الحق دوسری سائڈ پہ انہیں خوشی تو بنا رہے ہوں گے, آبویسلی ان کی ODI ٹیم کو میں جگہ کوئی چارج نہیں کر رہا, لیکن خوشی بنا رہے ہوں گے کہ ان کے ریلیٹیو آ گئے ہیں واپس ایز چیف سلیکٹر ان اے ورلڈ کپ ایئر. تو اس کے علاوہ فہیم اشرف کے اوپر بہت بات ہوئی تھی. بس بتانا چاہتا ہوں شان مسعود کے اوپر انہوں نے کہا تھا, فہیم اشرف کی موو آن کرنے سے پہلے شان مسعود کا انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ہم نے رکھا ہوا ہے ہمارے 20-21 پلیئر میں ہیں, لیکن آئی ڈونٹ سی شان مسعود کمنگ ان دا ورلڈ کپ اسکواڈ ایٹ آل, اسپیشلی آن دا بیک آف دا اسٹیٹمنٹ جو بابر نے دی تھی, آپ سب کو یاد ہوگا اس نیوزی لینڈ ٹور میں, کہ ہاں وائس کپتان تو ضرور ہوں گے. جب انہیں نہیں پوچھا گیا تھا وائس کپتان بنانے سے پہلے, نجم سیٹھی ڈڈ ناٹ آسک بابر, اور بابر نے یہی کہا تھا وائس کپتان ہے لیکن ضروری نہیں ہے وائس کپتان ٹیم 11 میں کھیلے, اور وہی ہوا, شان نہیں کھیلے تھے. لگ نہیں رہا کہ بابر کے پلانز میں ہیں شان ان دا ODI فارمیٹ. تو مجھے لگتا ہے شان کی سٹوری یہاں پہ اینڈ ہے. فہیم اشرف کے اوپر آتے ہیں, بہت زیادہ کویشچن مارکس آ رہے ہیں. فہیم اشرف کی سلیکشن کدھر سے ہو گئی ہے, 2 سال سے ون ڈے نہیں کھیلا, ایک دم سے واپس آ گئے ورلڈ کپ ایئر میں. اب ان کی کلیریفیکیشن دی انضمام نے کہ یہ ایک فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر اور ٹیم میں اور کوئی فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر نہیں ہے, اس لیے ہمیں ضرورت تھی. اب میں آپ کو پوچھتا ہوں, جب ضرورت تھی وہ تھی آپ کو آسٹریلین کنڈیشنز میں, جب ایک فاسٹ بولر کو مدد ملتی تھی آف دا پچ, اور اس وقت اگر بیٹسمین بھی ہوتا تو کیا بات ہوتی, لیکن ادھر سلیکٹ نہیں ہوئے, انضمام سلیکٹر بھی نہیں تھے. لیکن میں بس پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب کیا رول ہے فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر کا ان سب کانٹیننٹ کنڈیشنز ان دا ورلڈ کپ. تو فہیم اشرف کا بس دراصل مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اس وقت وہ کافی کلوز ہوئے ہیں بابر اعظم کی اور جو باقی ٹیم والے ہیں. نو ڈاؤٹ دوستی ہے, اس کے علاوہ حج بھی کیا ابھی ماشاءاللہ بابر نے, فخر نے, ادھر فہیم بھی تھے ان کے ساتھ, مجھے یقین ہے فہیم اور فخر, میرے ابو بھی تھے ادھر ماشاءاللہ حج پہ. تو مجھے لگتا ہے کہ فہیم اور فخر کو انہوں نے, ان کے دوست نے اسپاٹ کیا تھا, تو وہ ادھر ہی تھے, بابر بھی ادھر ہی تھے. تو آبویسلی بہت ٹائم ساتھ گزرا, ناٹ ٹو سے کہ دوستی کی وجہ سے فہیم آ گئے ہیں, لیکن یہ حج کا میریکل ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ آبویسلی ایک ڈپینڈیبلٹی ہے فہیم کی جو ٹیم رکھتی ہے, بابر رکھتا ہوگا اس کے اوپر, لیکن پرسنلی مجھے نہیں لگتا کہ اس بندے کی جگہ بنتی ہے ان دا ورلڈ کپ اسکواڈ. آپ کو فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر نہیں چاہیے, سیدھی بات ہے. آپ کو ایک اسپننگ آل راؤنڈر چاہیے, اینڈ یو ہیو دیم ان اسپیڈس ود شاداب, ود افتخار, ود نواز. تو اس بندے کی جگہ ابھی تو آ گئی ہے, لیکن بعد میں آئی ڈونٹ نو. تو دیکھنا ہے, انٹرسٹنگ ہوگا اف ہی گیٹس اسپاٹ ان دا 11, کیونکہ اگر ملتا ہے تو پھر شاید انہیں پرفارم کرنے کا موقع ملے. اس کے علاوہ حارث سہیل اور احسان اللہ ہیو بن ڈراپڈ. حارث سہیل کو شاہد افریدی لائے تھے آؤٹ آف نو ویئر, اور لگ رہا تھا ایک اور ورلڈ کپ کھیل جائیں گے. وہ پتہ نہیں کتنے ورلڈ کپ کھیل چکے ہیں حارث سہیل, ورنہ بعد میں انجر ہو جاتے ہیں. ان کو باہر کر دیا. احسان اللہ باہر ہو گئے, ہی اسٹل ریکورنگ فرام انجری. آئی ایم اے بگ فین آف احسان اللہ, آئی سی اے بگ فیوچر ان ہم. اس ورلڈ کپ کے بعد وہ آپ کے مین پروجیکٹ ہونے چاہیے. لیکن ساؤتھ شکیل کو واپس لایا گیا, اور یہ صرف لایا گیا انہیں افغانستان سیریز کے لیے, ناٹ دا ایشیا کپ, کیونکہ ایکسٹرا بندہ الاؤڈ تھا. تو انہوں نے بس انہیں تھوڑا ایکسپوجر دینے کے لیے انضمام نے کہا کہ یار ساؤتھ شکیل کو واپس لے آتے ہیں. جیسے آپ سب نے دیکھا ساؤتھ شکیل ڈیڈ فینٹاسٹک اگینسٹ سری لنکا. اس کے علاوہ طیب طاہر کو لے آئے ٹیم میں. طیب طاہر نے پرفارم کیا تھا, وہ جو ایمرجنگ ٹیم ہوئی تھی, ابھی فائنل کھیلا تھا اگینسٹ انڈیا ایمرجنگ ٹیمز کا. ادھر جب وہ کہہ رہے تھے بچے آ گئے ہیں, لیکن پتہ نہیں بچے کدھر تھے. اگر آپ محمد حارث سے پوچھیں تو وہ لوگ تو 70-80 IPL گیمز کھیل گئے, اور ادھر ہم 5-6 انٹرنیشنل کھیلیں تو بچے بنا دیے. خیر, طیب طاہر اسمیکڈ دی انڈینز آل اکراس دا پارک, انہیں سینچری ماری تھی اور پاکستان وہ فائنل جیتا تھا. تو اب ان کو پروموٹ کر دیا گیا ہے, اور ان کو ایک لائف دی گئی ہے ان دا انٹرنیشنل اسکواڈ, دا سینئر اسکواڈ. دیکھتے ہیں طیب طاہر کیا کرتے ہیں. ان میں ٹیکنیکل فلاز ہیں, نو ڈاؤٹ, آئی سین اٹ, لیکن ہی اسٹل اے پرومسنگ ٹیلنٹ. اچھا, ادھر میں ایک اور پلیئر کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہیں محمد حارث. بہت دیر سے بات چل رہی تھی کہ بیک اپ کیپر کون ہوگا ICC ورلڈ کپ میں. محمد رضوان تو آبویسلی آپ کی فرسٹ چوائس کیپر ہیں, ون آف دا بیسٹ بیٹرز ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ. لیکن بیک اپ پہ کس کو رکھنا چاہیے؟ کیا محمد حارث کو رکھنا چاہیے جو ینگ ہیں, ٹیلنٹڈ ہیں, اگریسو ہیں, یا کیا سرفراز احمد کو رکھنا چاہیے جو ڈپینڈیبل ہیں, ایکسپیرینسڈ ہیں اور ٹیکٹیکل ہیں؟ ان دونوں کے اوپر بات چل رہی تھی, اور ڈیسیجن لے لیا ہے سلیکشن کمیٹی نے, اور وہ ہے محمد حارث کا. کیا ٹھیک ڈیسیجن ہے؟ آئی ول ٹیل یو, یس ٹھیک ڈیسیجن ہے. کیوں؟ میں نے بھی حارث کو لائیو دیکھا تھا گلوبل T20 میں جو کینیڈا میں کھیلی گئی تھی, اور لگ رہا تھا کہ ہی از انجوائنگ ہز گیم. اس کے علاوہ کافی فوکس لگ رہے ہیں وہ, اور مین بات یہ ہے کہ آپ اب انویسٹ کر چکے ہیں حارث پہ, اینڈ ہی ہیز ڈیلیورڈ. T20 ورلڈ کپ ایک کروشل سٹیج میں جا کے, جب پاکستان کو چاہیے تھا ایک بندہ آئے, ان کو ہم نے سامنے ڈالا ٹیم کے اندر, اور انہوں نے
بغیر کسی ڈر کے شاٹس ماری. یس مسئلہ ہے او ڈی آئی میں شاید وہ چیز نہ چلے, لیکن آپ کی انویسٹمنٹ ہو گئی ہے اب, اور اب اس کو آپ کو کیری کرنا چاہیے, اسپیشلی اگر سرفراز پلانز میں نہیں ہے تو پیچھے ایک ہی بندہ ہے اور وہ یہ ہے. اور یوز کریں آپ ان کے ایکسپیرینسز کو جو یہ گین کر چکے ہیں, آسٹریلیا ہو گیا, کینیڈا ہو گیا, دنیا میں جا کے کھیل رہے ہیں, کانفیڈنس گرو ہو رہا ہے, تو دس از دا ٹائم. اور محمد حارث میں آپ کو بینک کرنا ہوگا. اب میں بس اناؤنس کرتا ہوں جو اسکواڈ ہے بیسکلی, اور اس کے بعد ہم بات کریں گے بابر بال کے اوپر. تو بیسکلی اسکواڈ ہے, بابر اعظم کپتان ہے, شاداب خان وائس کپتان ہے, محمد رضوان از دا وکٹ کیپر, فخر زمان اور عبداللہ شفیق ہیں ان کے ساتھ. عبداللہ شفیق آپ ساروں کو پتہ ہے, از لائک ون آف مائی فیوریٹ پلیئرس. بابر کے بعد کوئی میرا فیوریٹ بیٹسمین ہے ٹیم پہ تو وہ عبداللہ شفیق ہی ہیں. اور امام نے کافی لوز اسٹیٹمنٹ دی تھی, اس کو میں نے ویڈیو بنائی تھی جب انہیں ٹی وی شو میں آگے کہا تھا کہ پتہ نہیں عبداللہ کو وہ ٹیم میں کیوں لے آئے, T20 میں, اب وہ او ڈی آئی میں بھی ہیں. وہ ایک آل فارمیٹ پلیئر ہے بھائی, آپ اس بات کو دماغ میں رکھیں, اور ہو سکتا ہے ہم ان کو مڈل آرڈر میں بھی یوز کر لیں. اس کے علاوہ ان دا ورلڈ کپ, ان دا ایشیا کپ, کہیں بھی. اس کے علاوہ امام الحق, سعود شکیل کے بعد سلمان علی آغا, who has impressed in his short stint so far in the international circuit. افتخار احمد چاچا, ایک اور پلیئر جس کا امام الحق نے کہا تھا کہ پتہ نہیں ٹیم میں جگہ بنتی ہے نہیں, لوز اسٹیٹمنٹ, سوری ان کے اوپر ویڈیو بنائی تھی. عبداللہ شفیق کے اوپر ایک اور اسٹیٹمنٹ دی تھی امام نے, لیکن خیر افتخار کی بھی جگہ ٹیم میں ہے, آپ سب کو پتہ ہے, اسپننگ آل راؤنڈر, ٹیم میں جائیے, ہی از اے ہٹر. چاچو پورے فینس کو کرنے کا دل چاہتا ہے بھائی, تو چاچو کو تو ٹیم میں رکھنا تھا. تو چاچو کے بعد آ گئے ہیں آپ کے پاس محمد نواز. میں آپ سب کو ایک ہی بات بولوں گا, محمد نواز کو پلیز انڈیا کے میچ میں نہ کھلانا, باقی کسی میچ میں کھلا دیں, کیونکہ جو سائیکولوجیکل سکار پڑے انہیں, مجھے لگتا ہے وہ کافی ہیوی رہے گا. تو نواز کو انڈیا کے میچ میں نہ کھلانا پلیز. اسامہ میر ویری پرومسنگ, اور دنیا اب انہیں پہچان رہی ہے, اور میں کریڈٹ دوں گا شاہد افریدی کو, کیونکہ انہوں نے ان کا کم بیک کرایا تھا انٹرنیشنل سائڈ میں. اس کے بعد ہی از گیٹنگ آفرز فرام T20 لیگز ایز ویل. تو حارث روف اس وقت وہ کھیل رہے ہیں شاہین شاہ کے ساتھ دا 100 میں. وی آل نو شاہین اور حارث سے کتنا ڈیڈلی کامبو ہے, وہ دونوں اسکواڈ میں ہیں, اور ان کا ایک اور جو پارٹنر ہے نسیم شاہ, وہ بھی اسکواڈ میں ہے. تو فاسٹ بولنگ کورڈ ہے ہماری. طیب طاہر کے ڈسکس ہو چکے ہیں, محمد حارث کیپر بیک اپ, فہیم اشرف اور محمد وسیم جونیئر. محمد وسیم جونیئر کا میں پھر سے آپ سب کو یاد دلاؤں گا کہ ہی از اے بولر, ہی از ناٹ اے بیٹسمین, ہی از اے بولر, آل راؤنڈر نہیں ہے. بین اسٹوکس کو لوک اپ کر سکتے ہیں, لیکن لمیٹیشنز ہوتی ہیں ہر کسی کی. تو میں خوش ہوں اسکواڈ سے. کیا ایک دو سلیکشنز کویشچنیبل ہیں, ضرور کویشچنیبل ہیں. فہیم اشرف کویشچنیبل ہے, ضرور کویشچنیبل ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا فرق پڑتا ہے. شاید فہیم کھیلے بھی مت, صحیح ہے, شاید فہیم آپ کے 11 12 13 وہ سیٹلڈ ہیں آلریڈی, ان کو چینج نہیں کرنا. اب ہم نے کم ٹائم رہ گیا, وی نو واٹ ٹو ڈو, لیکن اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس کچھ کرکٹ ہے. افتخار کو چانس دینا ہے, وی نیڈ ٹو ٹیسٹ افتخار ان دا مڈل آرڈر اے لٹل مور. اور اچھا ہوگا کہ ان سارے پلیئرس کو ایکسپیرینس ملے گا, اسپیشلی ان دیز کنڈیشنز. سری لنکن کنڈیشنز ہوگیں, پاکستانی کنڈیشنز ہوگیں, اور افغانستان کی سیریز جو ہوگی, یہ ساری ہمیں پریپیئر کریں گی ورلڈ کپ کنڈیشنز کے لیے. اور اچھی ٹیم سے خلاف میچز ہو رہے ہیں. ایشیا کپ میں افغانستان کے خلاف میچ ہوگا, اسپین ہیوی ٹیم, اور ہمیں اسپین کے خلاف پریکٹس چاہیے. تو یہ ساری بات ہوگی پاکستان اسکواڈ کی. اٹس A+ فار می, اور سارے لوگ پیک کر رہے ہیں ٹیم کو. دس از دا ٹیم دیٹ ول ون دا ورلڈ کپ. اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی بابر بال کے اوپر بریفلی, کیونکہ ٹیسٹ میچز ختم ہو گئے ہیں. اس کے اوپر جانے سے پہلے میں بس آپ کو بتانا چاہتا ہوں مجھے کیا فیوچر نظر آیا ٹیسٹ کرکٹ کا. اٹس ویری بلیک, ٹھیک ہے. ٹیسٹ کرکٹ بہت لمٹ ہونے لگی ہے ان دا فالوئنگ ایئرس ٹو کم. یہ جو ٹیسٹ سائیکل ہے یہ پرابلی آپ کا آخری ہوگا مجھے لگتا ہے, جو بالکل پیور ہوگا. اس کے بعد کم میچز ہوں گے, ریئر میچز ہوں گے, شاید ایک ٹورنامنٹ ہی بن جائے, ہو نوز, جو اکراس پیریڈ کھیلا جائے. کیونکہ سیدھی بات یہ جو T20 اور لیگ کا جو پیسہ بن رہا ہے اٹ از انڈینائبل, اور جس طریقے سے گرو کر رہی ہے گیم اراؤنڈ دا ورلڈ T20 کی وجہ سے, وہی فیوچر ہے. اور مجھے پتہ ہے جو کرکٹ پیورسٹ ہیں انہیں بات اچھی نہیں لگ رہی, لیکن یہی فیوچر ہے. اس لیے ہی بیس بال ٹائپ چیزیں اب ٹیسٹ کرکٹ میں بھی آ رہی ہیں. اور اب میں آتا ہوں بابر بال اور بیس بال پہ. اب فرق ہے, انگلینڈ کی ٹیم یہ اسٹریٹجی یوز کر سکتی ہے,
ان کے پاس جو پلیئرز ہیں نمبر 10 تک آتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کتنی سینچریز مار چکے ہوتے ہیں آلریڈی اپنے فرسٹ کلاس کرکٹ میں. ہمارے پاس وہ لگژری نہیں ہے کہ نمبر 10 تک سارے بہت لمبے لمبے اسکور مارنے والے لوگ ہیں, اس لیے وہ ایسی رسکس لے سکتے ہیں. بابر بال کا ڈیبیو ہوا تھا اگینسٹ سری لنکا اوے سیریز جو پاکستان نے جیتی, اور اس کے اندر ہمیں کافی ڈفرینٹ فارم آف کرکٹ دیکھنے کو ملی. اگریسو گئے پاکستانی پلیئرز, لگ رہا تھا پریشر اتنا نہیں ہے, اپنی نیچرل گیم کھیلی اور کیا رنز بنائے ریکارڈ پہ ریکارڈ. اور میں آپ سب سے اب یہ پوچھتا ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا سیم وے آف کرکٹ ہوگا اکراس اپوننٹس اینڈ اکراس وینیوز؟ میں سیدھی بات آپ کو کر رہا ہوں, کیونکہ جو انگلینڈ کھیلتا ہے بیس بال دیٹس دا سیم, چاہے وہ آسٹریلیا میں کھیل رہے ہوں, انگلینڈ میں کھیل رہے ہوں, پاکستان میں کھیل رہے ہوں, انہوں نے ایک ہی طریقے سے کھیلنا ہے. آپ ایسے نہیں کھیلیں گے. میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ہو گیا ہوگا اس سیریز میں, کیونکہ اگینسٹ سری لنکا تھا, اور میں آپ سب کو سیدھی بات بتاؤں گا, ہم بہتر ہیں سری لنکا سے. آئی ایکسپیکٹ کہ ہم سری لنکا کو کرش کریں, ٹھیک ہے, حالانکہ ہماری وہ اتنی اچھی ون ریشو نہیں گئی پچھلے ٹائم میں, لیکن مجھے پتہ ہے ٹیلنٹ کتنا ہے ٹیم میں اور کتنا فرق ہے سری لنکا اسکواڈ سے, تو وہ تو مجھے پکا یقین تھا ہم کرش کر لیں گے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا ہم آسٹریلیا کو جا کے آسٹریلیا میں کرش کریں گے؟ کیا ہم کوشش بھی کریں گے ایسے کھیلنے کی؟ کیا ہم کھیل سکتے ہیں ایسے آسٹریلیا میں؟ یہ ہوگی بابر بال کی سچائی. آپ کی اگلی ٹیسٹ سیریز جو ہے تھوڑے ٹائم بعد ہے, ابھی ورلڈ کپ ہے تھوڑا ہے, لیکن اس کے بعد آپ کی اگلی ٹیسٹ سیریز اگینسٹ آسٹریلیا ہی ہے. اگر تو بابر کی ٹیم ایسی فارم آف کرکٹ کھیل سکتی ہے اگینسٹ آسٹریلیا ان سڈنی, ان میلبورن, ایٹ دا گیبا, تو میں مان سکتا ہوں کہ یہ ہماری ایک فلاسفی بن گئی ہے. تو یہی ٹیسٹ ہوگا آپ کی ٹیم کا کہ کیا اس نیچر آف کرکٹ کو آپ کھیل سکتے ہیں اس لیول آف بولنگ کے خلاف, پیٹ کمنس کی بولنگ کے خلاف, جاش ہیزل ووڈ کی بولنگ کے خلاف, ایسی بولنگ کے خلاف ان پچز پہ کیا آپ کی جو وہ ایک اسٹریٹجی ہے وہ چینج ہوگی یا نہیں. مجھے لگتا ہے آپ کو کرنی ہوگی اسٹریٹجی چینج, اور ایکچولی بیوقوفی ہوگی اگر آپ اسی بابر بال کے چکر میں آسٹریلیا میں جا کے اٹیمپٹ کیا آپ نے ایسے کھیلنے کی, کیونکہ سیدھی بات ہے فرق ہے انگلینڈ کی ریسورسز اور آپ کی ریسورسز میں. میں کمنٹ کرتا ہوں, اگر آپ کو ٹائم ملا کہ آسٹریلیا میں جا کے آپ کو کرش کرنا ہے انہیں, لٹرلی آپ جیت پازیٹیو پوزیشن میں آ گئے ہیں اپر ہینڈ میں, اور آپ نے ڈبل ڈاؤن کرنا ہے, تو پھر آپ اگریسو جا سکتے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا یہ اتنی کنسسٹنسی کے ساتھ ہوگا, تو ویل ہیو ٹو سی ویئر بابر بال گوز. لیکن پھر بھی کمنٹ کرنا ہوگا ان ینگسٹرس کو, جس طریقے سے انہوں نے کھیلا اوے کنڈیشنز میں اس ہائی اسٹرائک ریٹ کے ساتھ, چاہے وہ ساؤتھ شکیل ہوں, چاہے وہ سلمان علی آغا ہوں, یہی ہمارے فیوچر ہیں. اٹس اے pleasant surprise, not a surprise, لیکن it's a pleasant feeling to see them performing and scoring high in foreign conditions. تو یہ بات ہو گئی بابر بال کی. کنگریچولیشنز پاکستان, وی نیڈ دیٹ سیریز ون, اور ہمارا اب تھوڑا فائنلی لیول ہوا ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے ٹیبل پہ. دیکھتے ہیں کب تک ہوتا ہے, کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے ٹیسٹ ریٹ بہت انسرٹن رہتی ہے پاکستان کی. تو یہ بات ہو گئی ایک اور ٹاپک کی. ادھر ہی دوسرا ویو پوڈ کاسٹ کا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے. اگلی بار آپ سب کو جوائن کروں گا کسی اور ٹاپک کے اوپر, اور اس سب کے لیے ڈو سبسکرائب دا چینل. واپس آئیں, اور ہمیشہ گفتگو ہوتی ہے کرکٹ کے اوپر, سچائی ہوتی ہے, ہمیشہ سچ بولا جائے گا, چاہے وہ برا ہو چاہے وہ اچھا ہو. میں نے نوٹس کیا ہے جب میں شروع کرتا تھا پوڈ کاسٹ پہلے 2 سال پہلے, تو کافی نیگیٹیوٹی ہوتی تھی پاکستان کرکٹ میں, لیکن اب اٹس ناٹ دا کیس اینی مور. کافی پازیٹیو باتیں شیئر کرنے کو ملتی ہیں, لیکن آخر میں جو بھی ہو سچائی آپ کو دی جائے گی. سو سب کے لیے ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب دا چینل اینڈ ہینگ آؤٹ رائٹ ہیئر آن دوسرا ویو. تو آئی سی یو اگین اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ السلام علیکم.